नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिल कर के एक बार दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। आज हम जानेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के हालात को समाअत करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन के छोटे भाई हैं जो कि मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए हैं। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन को पेश किया गया। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर कहा। उसके बाद 7वें दिन बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हुसैन रखा। हुसैन नाम रखने की भी एक वजह है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम इन्होंने अपने बेटे का नाम शब्बर और शब्बीर रखा था कि जिसका माना होता है हसन और हुसैन। तो इसीलिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नवासे का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखा। इमाम हसन हो चाहे इमाम हुसैन हो, दोनों की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्फाज नहीं है कि बयान कर सकें कि कितनी बड़ी फजीलत की वो शख्सियत है। इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जिसे ये पसंद हो कि वह जन्नती शख्स को देखे, जन्नती नौजवान को देखे, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखे। ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और एक मकाम पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत फरमाता हूँ, तू भी इससे हुसैन से मोहब्बत फरमा, और अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत फरमाता है। तो इमाम हसन हो कि इमाम हुसैन हो, इनके फ्यूज़ व बरक़ात, इनके मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के हालात भी बहुत ही निराला हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत फरमाते थे, इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेशानी को चूमा करते थे और उनके रुखसार को चूमा करते थे और उनके ज़ुबान मुबारक को यूँ चूसा करते थे जैसा कि कोई शख्स खजूर को चूसा करते हैं, इस तरह से चूसा करते थे। इस कदर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत थी। और एक मरतबा का वाक़या है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कंबल ओढ़े हुए थे। एक साहबी रसूल आया तो देखा कि कंबल के अंदर कुछ हरकत सी हो रही है। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, कंबल के अंदर क्या चीज़ आपने छुपा करके रखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल उठा करके दिखाया तो उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन बैठे हुए थे। इस कदर मोहब्बत थी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि गोद में बिठा कर रखते थे। जिस तरह से हम और आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से और इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि एक मरतबा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर, जिस तरह से यह मिंबर है, मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, लोगों को खुतबा दे रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इमाम हसन और इमाम हुसैन पर पड़ गई, जो कि अभी छोटे थे, कमसिन थे, अभी कम उम्र के थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा को रोक दिया और उन दोनों को उठा करके लेके आया ताकि इमाम हसन और इमाम हुसैन गिर ना जाए, उन्हें चोट ना पहुँचे। ये मोहब्बत का आलम था। और एक मरतबा का वाक़या यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, नमाज़ पढ़ रहे थे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि भी बचपन का ज़माना था, आपके कंधे मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं, बैठ जाते हैं
آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو دراز فرما دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بجائے کئی مرتبہ سبحان اللہ کے مقدار آپ سجدے میں ہوتے ہیں، کافی طویل سجدہ ہو جاتا ہے۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، کیا سجدہ دراز کرنے کا، طویل کرنے کا، لمبا کرنے کا کہیں حکم تو نازل نہیں ہو گیا؟ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو طویل کر دیا، دراز کر دیا، لمبا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جانثار صحابیوں، میں نے سجدے کو طویل اس لیے کر دیا کہ میرے کندھے پر میرا نواسا امام حسین تشریف فرما تھا، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں اور امام حسین گر جائیں، انہیں چوٹ پہنچے۔ یہ محبت تھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، یعنی دیکھ کر کے یہ کہا کہ جسے کندھے میں بٹھانے والا کون ہے؟ سلطان دو جہاں ہے، آخری نبی ہیں۔ کتنی اچھی سواری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک مختار نبی ہیں، دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ کندھے میں کس کو بٹھائے ہوئے ہیں؟ امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ کر کے یہ کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اس سواری کو مت دیکھو، سوار کو بھی دیکھو کہ کتنا اچھا سوار ہے۔ یہ محبت کا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ صرف سوار کو مت دیکھو، سواری کو مت دیکھو، سوار کو بھی دیکھو کہ کتنا عمدہ سوار تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امام حسن اور حسین سے اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو زمین میں رکھ دیتے، گھٹنوں کے بل چلتے، اور امام حسن اور امام حسین آپ کی پیٹھ میں سوار ہوا کرتے تھے۔ یہ حسین سے محبت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی نہیں بلکہ امام حسین سے محبت تو آسمان میں رہنے والے فرشتے، حور و غلماں اور جانور بھی کیا کرتے تھے۔ جانور بھی امام حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی رسول آیا جنہوں نے تحفے میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کیا۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن لیے اور گھر کے طرف روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کے پاس ہرنی کا بچہ ہے، تو بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہو وہ چیز ہمارے پاس بھی ہو، ہے نا، ایک طرف ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کیا۔ امام حسن نے کہا کہ جائیے نانا جان کے پاس جائیے، وہ آپ کو ہرنی کا بچہ دے دیں گے۔ امام حسین ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور طلب فرماتے ہیں کہ نانا جان ہمیں بھی ہرنی کا بچہ عنایت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ایک ہی بچہ تھا، میں نے حسن کو دے دیا ہے، آپ وہ ان سے لے لیجئے، مانگ لیجئے، کھیلیے۔ کہا نہیں مجھے نیا بچہ چاہیے، کوئی دوسرا بچہ چاہیے۔ قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے بچے کے لیے، ایک ہرنی کا بچہ کہاں سے دیتے، ایک ہی بچہ تھا اور ایک ہی تحفے میں ملا تھا۔ قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی اپنے دوسرے بچے کے ساتھ خرامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہی ہے اور زبان حال سے یوں عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پہلے نواسہ کے پاس یعنی امام حسن کے پاس جو ہرنی کا بچہ ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، آپ کے دوسرے بچے کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا یہ میرا جو دوسرا بچہ ہے آپ اسے قبول فرما لیجئے، امام حسین کو عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سے محبت ایک ہرنی، ایک جانور بھی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی نہیں، امام حسن اور حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، عید کا موقع ہے، خاتون جنت نماز میں مصروف ہے، صبح عید ہے، اتنے میں نماز سے جب فارغ ہو گیا امام حسن اور امام حسین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی اماں جان کل عید ہے اور عید میں مدینے کے لوگ بچے نئے عمدہ کپڑے کے پہنیں گے، اور حال یہ ہے کہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، کل اگر میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے عید کی نماز ادا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے گھرانے کا بچہ پھٹے پرانے لباس پہن کر کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تانا دیں گے۔
یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ کیسا نبی کا گھرانہ؟ غربت پہ جی رہے ہیں، مفلسی میں جی رہے ہیں، نئے کپڑے تک نہیں۔ عید کے موقع پہ لوگ تانا دیں گے، اماں جان مجھے نیا کپڑا دیجیے۔ صبح عید ہے اور بچے ابھی کپڑے کے لیے بضد ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں۔ خاتون جنت نے تسلی دی کہ بیٹا جب عید کا وقت ہوگا تو کپڑے نئے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں سے انتظام فرما دے گا، آپ بے فکر رہیں۔ بیٹے کو تو ماں نے تسلی دے دی، خاتون جنت نے تسلی دے دی، لیکن فکر لاحق ہو گئی کہ صبح عید ہے، بچے کو کیسے نئے کپڑے ملیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں مصروف ہو گئے، دعا میں مصروف ہو گئے اور کہا یا اللہ میں نے تیرے نبی کے نواسوں کو میں نے وعدہ کر لیا ہے نئے کپڑے دینے کا، اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، نئے کپڑے کا انتظام فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ خداوندی میں باریاب ہو جاتی ہے۔ صبح ایک درزی دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ایک درزی ہوں جو بچوں کے لیے جوڑا لے کر کے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا یہ کہ پھر وہ درزی جو کپڑے لے کر کے آئے تھے خاتون جنت کے حوالے کیا اور خاتون جنت نے دونوں بچوں کو پہنا دیا اور عید کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن یہاں بات جو بتانے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ وہ درزی کون تھے؟ وہ درزی کون تھے؟ یہ حضرت خاتون جنت کو بھی نہیں پتہ تھا کہ درزی کون ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ درزی کون تھا؟ تو کہا ابا حضور اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانے کہ وہ کون ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ درزی کون تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون جنت وہ درزی کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امی تھے جو جنت سے شہزادوں کے لیے جوڑا لے کر کے آئے تھے۔ یہ امام حسن اور امام حسین کا مقام ہے کہ بچے روئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے جنت سے جوڑا بھیج دے، عید کا انتظام فرما دے۔ اور یہی نہیں اور آگے چلیے، امام حسین سے اور امام حسن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طور سے بھی دیکھیے کہ کس قدر محبت امام حسن اور امام حسین سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا شہزادہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ بھی تھا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، ایک شہزادہ بھی تھا، ایک طرف آپ کا شہزادہ اور دوسری طرف آپ کا نواسہ۔ اتنے میں جبریل تشریف لائے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نواسوں میں سے یا آپ کے شہزادے میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ طلب فرماتا ہے جیسا آپ فرمائیں۔ تو امام حسن اور امام حسین ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ایک طرف۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں اپنے دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو نہ صرف میری بیٹی کو دکھ ہوگا اور حضرت علی کو دکھ ہوگا اور نہ صرف ان کے بھائی کو دکھ ہوگا بلکہ مجھے بھی دکھ ہوگا، اور اگر میرا بیٹا رخصت ہو جاتا ہے تو صرف مجھے ہی دکھ ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اے جبریل میرے بیٹے کو آپ لے جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا۔ اس واقعہ کے بعد 3 دن کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہزادہ تھا، جو بیٹا تھا، وہ انتقال کر گئے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو اللہ کے سپرد کرنا گوارا کیا، پسند فرمایا، لیکن امام حسن اور حسین میں سے کسی ایک کو جدا کرنا گوارا نہیں کیا، یعنی اپنے نواسے کے اوپر اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا کی سرزمین پر مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، انہیں پیاسا رکھا جاتا ہے، اور نہ جانے ظلم بالائے ظلم کہ وہ خاتون جن کے پردے کے متعلق، جن کے گھرانے کے متعلق اور جن کے پاکی کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ان کے خیمے کو جلا دیا جاتا ہے، انہیں بھوکا انہیں پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم
کرب و بلا کی سرزمین پہ ہوا تھا۔ تو بہت سارے بے شمار فضائل و برکات ہیں امام حسن سے اور امام حسین سے متعلق، اور امام حسن اور حسین کے بے شمار فضیلت و برکتیں ہیں۔ بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو پھر کبھی امام حسن اور امام حسین کی سیرت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین، مولا کریم جو کچھ بھی میں نے بیان کیا مولا، کہنے سننے سنانے میں جو بھی غلطی ہو مولا کریم معاف فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما مولا، بیان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کر مولا کریم ہمیں اور جتنے بھی سامعین ہیں مولا سارے لوگوں کو مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما مولا، بالخصوص مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور ہم سب کے دلوں میں مولا اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، امام حسن اور امام حسین اور مولا کریم علی و فاطمہ سے بے پناہ عشق و محبت عطا فرما مولا کریم، ہمیں عاشق رسول بنا، پابند صوم و صلاۃ بنا، ہمیں ایک نیک اور سچا پکا عاشق رسول بنا، بالخصوص مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔